अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए ब्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज बात करेंगे 27वीं आइनी तरमीम की। तहरीक इंसाफ ने, बल्कि यूँ कहा जाए कि इमरान ख़ान साहब ने 27वीं आइनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया है और साथ में उसको जमहूरियत और मुल्क के ख़िलाफ़ एक साजिश करार दिया है। इस पर बात करेंगे कि आया उन्होंने कौन से नुकात उठाए हैं और ये नुकात क्यों इम्पोर्टेंट हैं, इस पर आज बात करेंगे। और तकरीबन जो उसकी शिकें हैं उसको देख लेते हैं कि तहरीक इंसाफ इनको क्यों मुस्तरद कर रही है। इसके अलावा साथ साथ ये भी कहा गया है कि कोई इसके हवाले से कोई एहतजाज की प्लानिंग भी की जा रही है, तो उस पर भी बात कर लेंगे। तो इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊँ, आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ये जो घंटी है इसको बजा दें। आप घंटी नहीं बजाते तो इसलिए आपको व्लॉग नहीं मिलता। तो आज मैं देख रहा था कि पहले तो असद कैसर साहब का एक बयान आया है कि जनाब ये जो 27वीं तरमीम है ये मुल्क के ख़िलाफ़, जमहूरियत के ख़िलाफ़ जो है एक साजिश है। फिर दूसरे जो इनके तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनकी मुख्तलिफ़ जो तजवीज़ हैं तरमीम के लिए, उन पर रद्द अमल आया है। मिसाल के तौर पर 243 के हवाले से हम पहले बात कर लेते हैं। कहा यह जा रहा है कि तहरीक इंसाफ का जो इल्ज़ाम है कि जनाब ये जो तरमीम की जा रही है, पहले चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ होते थे, उनका काम ये होता था कि नेवी, बहरिया और आर्मी के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन करते थे। वो कोई मीटिंग, कोई मसला होता था तो आपस में वो मीटिंग कॉल कर लेते थे। अब जो चेयरमैन, जो नया उहदा क्रिएट किया जा रहा है चीफ ऑफ डिफेंस का, ये एक्चुअली कोशिश ये की जा रही है कि नेवी को और फ़ज़ाइया को आप आर्मी के अंडर कर रहे हैं। यानी जो हमारी फ़ौज है वो उसका जो सरबराह होगा, यानी आर्मी चीफ, वो नेवी और एयर फोर्स का भी सरबराह होगा। तो ये एक वैलिड पॉइंट है, लेकिन मैं साथ साथ एनालाइज़ भी करता जाता हूँ कि अगर आप कहते हैं कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो थे वो भी कई सालों से हमने देखा कि वो भी आर्मी से थे, अलबत्ता अभी तक इख्तियारात की बात नहीं हुई। मिसाल के तौर पर उनके पास भी कोई ख़ास इख्तियार नहीं था सिवाय इसके कि ये कोई मीटिंग बुला लेना, उस मीटिंग के अंदर इनको बिठा के कोई बात करना। यहाँ पे जो हुकूमती लोग हैं, यानी जो हुकूमत की जानिब से जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि 243 में ये ज़रूरी इसलिए था कि रिसेंटली जब हमारी जो जंग हुई अफ़गानिस्तान के साथ, और फिर उससे पहले हमारी जो भारत के साथ जंग हुई, भारत के साथ जंग में हमें बड़ी कमी इस चीज़ की महसूस हुई कि फ़ैसला कौन करेगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई फ़ज़ाई हमला करना है, रोकना है, आर्मी ने करना है, तो ये सारा सिलसिला इस तरह था कि एयर फोर्स अपने डिसीजन ख़ुद ले रही थी, यहाँ पे आर्मी जो थी वो ख़ुद ले रही थी। इस तरह नेवी के जो लोग थे वो नेवी के सरबराह की जानिब देख रहे थे, एक कोऑर्डिनेशन नहीं थी। मिसाल के तौर पर अगर आर्मी चीफ़ के पास इख्तियार हो तो वो फ़ौजी जो मूवमेंट है उसको भी देख रहे हैं, फ़ज़ाइया से भी कह रहे हैं, तो वो एक कोऑर्डिनेशन का फुकदान नज़र आया। यानी फ़ैसला साजी में ताख़ीर की बात हो रही है, जहाँ पे फ़ैसला जो है वो प्राइम मिनिस्टर से पूछा जाता है, फिर आर्मी चीफ़ उसको उनसे बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर से, फिर आर्मी चीफ़ जो है नेवी के सरबराह से बात करते हैं, फिर फ़ज़ाइया के सरबराह से बात करते हैं, फिर वो अगला फ़ैसला होता है। तो वो एक मशावरती अमल जो है उसमें टाइम लगता है, ये एक दलील दी जा रही है। बहरहाल ये एक जो तहरीक इंसाफ का कहना है कि देखें ये तो अलग अलग, नेवी हो या एयर फोर्स हो, ये तो अलग से थे और ये ख़ुद मुख्तार इदारे थे। अब एक जो चीज़ इसमें नज़र आ रही है वो ये भी है कि अभी तक हमें ये नहीं पता कि ये जो चीफ़ ऑफ डिफेंस होंगे, क्या नेवी के अंदर या एयर फोर्स के अंदर जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी उसका क्या तरीक़ाकार होगा। क्या वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए चीफ़ ऑफ डिफेंस के पास उनकी फ़ाइल्स आएंगी या वो ख़ुद कर सकेंगे। चूँकि ये सरबराह बन जाएंगे दोनों तीनों के, तो फिर उस हवाले से सारे डिसीजन फिर कौन लेगा।
بہرحال یہ ایک اس میں ایشو آ رہا ہے۔ دوسرا جو تحریک انصاف بات کر رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے تاحیات جو ہے ان کو یہ عہدے دے دیے ہیں۔ اب تاحیات ٹھیک ہے بعض اوقات دیے جاتے ہیں کیونکہ ایک ایسی پرفارمنس ہوتی ہے جس پر اب حکومت کی سائڈ یہ کہتی ہے کہ جناب انہوں نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ ان کو تاحیات یہ میڈل ملنے چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی ایسا کوئی عہدہ نہیں ہے، یعنی ایک ان کو خطاب ملا ہے اور اس خطاب کو وہ اپنے پاس رکھیں گے۔ البتہ اب یہ خطاب واپس لینے کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے ہوگی۔ اب یہاں پہ مطلب ایک راستہ روکا جا رہا ہے کہ کیوں نہ اگر کوئی کل کو عمران خان صاحب، مثال کے طور پر عمران خان صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ عہدہ میں واپس لینا چاہتا ہوں، تو وہ نہیں لے پائیں گے۔ پھر وہ ساتھ ساتھ جو ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اس کے لیے بھی ان کے پاس چونکہ یہ ایک عہدہ ہوگا، تو یہ جو عہدہ ہے ظاہر ہے ان کی ٹینیور کے بعد ہو جائے گا، ٹینیور ان کا ختم ہو جائے گا، لیکن یہ جو فیلڈ مارشل کا جو اعزاز ہے یہ ان کے پاس رہ جائے گا۔ تو ایسے موقع پہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ کل کو اگر حکومت تحریک انصاف کی بھی آ جاتی ہے تو نہ تو وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے گی، نہ ان سے ان کا خطاب لے سکے گی۔ اب یہاں پہ تحریک انصاف کی جو وہ دلیل ہے وہ سن لیں۔ وہ کہتے ہیں جناب ہم جب آئیں گے تو ہم بھی 2/3 میجارٹی نہیں بلکہ 3/4 کے ساتھ آئیں گے، اور ہماری اتنی ہوگی، اور یہ جتنی ترمیم یہ کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری ہم واپس کر دیں گے۔ یہ الگ سے ایک ایشو ہے پاکستان کے اندر۔ اب آپ دیکھیں نا کہ آج یہ حکومت جو ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ یہ جو وہ ترمیم کر رہی ہے وہ جمہوریت کے لیے بڑی اچھی ہیں، وہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جب یہ اب ہم واپس آئیں گے تو ہم یہ سارا رول بیک کر دیں گے۔ اب اگر مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اگر کل کو جو ہے وہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب رہا ہوتے ہیں اور وہ الیکشن میں آ جاتے ہیں، جیت جاتے ہیں، اور ان کے پاس 2/3 اکثریت ہوتی ہے، تو پھر وہ بھی تو وہ جو فیلڈ مارشل ہوں گے یا ان کے پاس یہ اعزازات ہوں گے تو کیا وہ ان سے واپس لے سکیں؟ جس طرح 2/3 میجارٹی سے انہوں نے ترمیم کی ہے وہ ترمیم کر لیں گے، یا وہ احتساب کے لیے ان کو لے آئیں گے تو سزا وہ بھی پھر دے سکتے ہیں۔ تو یہ مطلب اس کے اندر جو ایک کشمکش چل رہی ہے نا وہ سیاسی ہے۔ اور بدقسمتی آپ دیکھیں نا کہ بھئی اگر ترمیم ہم یہ ایسی کرتے ہیں کہ جو ہم فار ٹائم بینگ ہوتی ہیں، مطلب اب 2 4 5 سال کے لیے ہیں، اگلی حکومت آتی ہے وہ یا 10 سالوں بعد جو ہے وہ حکومت آگے کہتی ہے کہ جناب یہ واپس کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک استثناء کی بات ہوئی تھی، تو وزیر اعظم اور صدر کے استثناء کے لیے بات ہوئی تھی کہ ان کو لائف ٹائم جو ہے استثناء دے دیے جائے تاکہ کل کو فوجداری کوئی کیس ہو ان کو اس میں مقدمہ درج نہ ہو، نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکے، نہ عدالت میں جا سکیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے باکو سے ہی میسج کر دیا کہ میں پہنچ رہا ہوں پاکستان، اور میرے حوالے سے جو قائمہ کمیٹی میں ترمیم ڈالی گئی ہے اس کو واپس لے لیا جائے، کیونکہ میں نہیں چاہتا استثناء۔ اب صدر جو ہیں ان کو استثناء ہے، لیکن اب وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب صدر اپنے عہدے پہ رہتا تھا تو اس کو استثناء ہوتا تھا، اب عہدے کے بعد بھی اس کو استثناء ہوگا، جیسے آرمی چیف ہوگا یا مثال کے طور پر نیوی کا یا ایئر فورس کا چیف ہوگا، اگر ان کے لیے بھی اگر استثناء کی بات کی جا رہی ہے، میرے خیال لائف ٹائم تو استثناء نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کوئی مطلب جب آپ ہیں ایک عہدے پہ تو ٹھیک ہے، عہدے پہ بھی پوچھنا چاہیے، حضرت عمر کی مثال دی جاتی ہے، لیکن چلیں آپ عہدے کے اس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ اب صدر کے خلاف کوئی FIR درج ہو گئی تو یہ پوری دنیا میں ایک ایشو بن جاتا ہے، تو یقیناً آپ اس کو آپ نہ کریں، لیکن بعد میں تو آپ کو کر سکتے ہیں نا کارروائی، اس کے خلاف کوئی بھی کرپشن کیس آ گیا، کچھ ہو گیا۔ اب وزیر اعظم تو اگر آپ اس کو وزیر اعظم کو استثناء دیتے ہیں نا تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی حکومت کچھ بھی کرے گی تو بعد میں آپ ان سے پوچھ ہی نہیں سکیں گے۔ تو میرے خیال میں کہ یہ دلیل جو تحریک انصاف کی ہے وہ درست ہے اس میں، کہ بھئی استثناء ایک ٹائم کے لیے ہونا چاہیے لیکن فار ایور تو نہیں ہو سکتا۔ کل کو دیکھیں نا آپ کے کوئی کارروائی ایسی فائلوں پہ دستخط کیے ہوں جہاں پہ گڑبڑ ہو، کرپشن ہو جائے، کچھ اور مسئلہ آ جائے،
فوجداری کوئی کیس آ جائے تو ساری عمر کے لیے استثناء، تو استثناء جو ہے وہ یہ ثوابدیدی جو اختیار ہوتے ہیں یہ میرے خیال میں کہ اسی سے مسائل بنتے ہیں۔ آج سہیل افریدی صاحب بھی لوگوں میں نکلے اور وہ بتایا گیا جناب وہ اچانک ان کا دورہ تھا، لیکن اچانک تو شاید نہیں تھا، پلان دورہ تھا، لوگوں کو معلوم تھا، ورنہ اتوار کے روز اتنا رش نہیں ہوتا۔ بہرحال وہ گئے ہیں اور انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ جناب 17 سیٹوں والی جو فارم 47 کی حکومت ہے وہ ترمیم لا رہی ہے، اور یہ ترمیم جو ہیں وہ جمہوریت کے خلاف ہیں، اور ہم اس کے خلاف جو ہیں وہ مطلب اس کے مزاحمت کریں گے، اس کے خلاف ہم بات کریں گے۔ اور بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ آج اس کے خلاف ہیں تو ظاہر ہے کل جب آپ حکومت میں آئیں گے تو وہ آپ اس کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ پاکستان کا ایک المیہ ہے کہ تسلسل نہیں ہے، نہ پالیسیوں میں تسلسل ہے، نہ قانون سازی میں تسلسل ہے، نہ ہی آپ کے کوئی اکنامک جو معاملات ہیں اس میں کوئی تسلسل ہے۔ تو ملک جو ہے وہ ویسے ہی چل رہا ہے جیسے ایک کھٹارا بس چلتی ہے، جب کہیں رک گئی تو رک گئی، پھر دھکا دے کے پھر چلا دیا۔ تو میرے خیال میں کہ یہ جو ترمیم آ رہی ہیں اس میں ہم اب ججوں کی بات کر لیتے ہیں۔ تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو ججوں کے لیے ایک ترمیم لائی جا رہی ہے اس میں سب سے بڑی ترمیم یہ ہے کہ ججوں کا جو تبادلہ ہوگا وہ اس کے اندر ہو سکے گا۔ اب تبادلے کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز رکھ دی گئی ہے وہ یہ رکھ دی گئی ہے کہ اگر کسی جج کا تبادلہ ہوتا ہے اور وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، جاتا نہیں، مطلب ٹرانسفر اس کی ہوتی ہے وہ جاتا نہیں ہے، تو اس کی نوکری خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اب اس میں جو بتایا جا رہا ہے کہ ٹارگٹ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، یعنی اس کے وہ 4 یا 5 جج جو ہیں جو کہ حکومت یعنی اسٹیبلشمنٹ مخالف سمجھے جاتے ہیں، یعنی جو اسٹیبلشمنٹ جن کو پسند نہیں کرتی، اور بابر ستار وغیرہ سارے جو ہیں اس میں وہ جو 5 لوگ ہیں، اس حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ جیسے یہ ترمیم منظور ہوگی تو ایسے جج جو اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں ہوں گے، جو سمجھتے ہوں گے کہ یار یہ لوگ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں دیتے، تو تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ یہ پہلا وار یہ کریں گے کہ ان ججوں کو ٹرانسفر کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے ان کو بلوچستان ٹرانسفر کر دیا تو جو جج نہیں جائے گا اس کو آپ فارغ کر دیں گے۔ تو یہ جو پاکستان کے اندر کہا جاتا ہے نا کہ انصاف نہیں ملتا، تو یہ معاملات ہیں، کچھ اوپر کے معاملات ہیں، کچھ نیچے کے معاملات ہیں، یعنی ہر ایک کی اپنی وہ ایک انٹرسٹ ہے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب دیکھیں یہ آئینی جو عدالت بنانے جا رہے ہیں اس کا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے سارے اختیارات ختم ہو جائیں گے، وہ آئینی کورٹ کے چلے جائیں گے۔ میں ویسے اس جو آئینی کورٹ کے ہے نا میں اس کے حق میں ہوں، میں تو اس حد تک کہتا ہوں کہ آئینی کورٹ بنائیں آپ، ڈیفرنٹ کورٹس بنائیں، تاکہ یہ جو تقسیم ہو جائے، یہ جو لاکھوں کا بیک لاگ چل رہا ہے نا جی پشاور ہائی کورٹ میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی، تو جتنے بینچز زیادہ بن جائیں گے، عدالتیں الگ بن جائیں گی، جیسے اینٹی نارکوٹکس کی عدالت ہے، جیسے اینٹی ٹیررزم کی عدالت ہے، اس طرح یہ جو بزنس کے معاملات ہیں ان کی عدالت ہے، تو ان کو ہائی کورٹ میں بھی جانا چاہیے، سپریم کورٹ میں بھی۔ اب دیکھیں نا ایک جج جو ہوتا ہے وہ قتل کا مقدمہ بھی سن رہا ہے، بزنس کے مقدمے بھی سن رہا ہے، وہ جو عام سول مقدمے ہیں وہ بھی سن رہا ہے، تو کیا وہ ہر چیز کا ماہر ہے؟ کرمنل بھی سنتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں غور طلب ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں پہ ایک چیز ٹھیک ہے اس کو پھر اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ دوسرا جو ابھی ایک بات چل آ رہی ہے کہ جی خیبر پختونخوا کا نام پختونخوا کیا جا رہا ہے، تو میرے خیال میں کہ یہ ایک مناسب تجویز ہے۔ پختونخوا کافی بہتر نام ہے کہ اگر آپ خیبر کی ضرورت نہیں ہے، ویسے کے پی ہے، اور کچھ لوگ اس کو کے پی کے کہتے ہیں، حالانکہ کے پی خیبر پختونخوا ہے، کے اور پی تو اکثر غلط استعمال ہوتا ہے کے پی کے۔ تو میرے خیال میں کہ اگر کے پی پختونخوا اگر صرف پختونخوا رکھنا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب اس اندر جو چونکہ اس ترمیم میں ہر پارٹی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنا کوئی کام کروا لے، یعنی جو اس کے پاس کوئی پینڈنگ اس کی کوئی ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو ان کی یہ ہے کہ اس کو نکلوا لیا جائے۔ بہرحال اس میں اب ترمیم ہیں، بہت ساری ترمیم ہیں، اور یقیناً جب یہ ساری کی ساری منظر عام پر آئیں گی تو یہ تو ضروری ترمیم تھی۔ کہا یہ جا رہا تھا، اب دیکھیں نا حکومت نے دکھایا وہ سجا اور مارا کھبا والی بات ہوگی
کہ پہلے کہہ رہے تھے کہ NFC وارڈ میں چینجز آ رہی ہیں، ساری قوم جو NFC پہ اڑ گئی، تو لاتے لاتے انہوں نے NFC کی بجائے یہ دوسری ترمیم یعنی ججز کے حوالے سے اور آرم فورسز کے حوالے سے ترمیم لے آئے ہیں۔ تو وہ جو ترمیم تھی کہ NFC میں حصہ کم کریں گے، وہ ابھی فی الحال جو ہے نا نہیں آ رہی اس میں، تو اس کے لیے شاید 28ویں ترمیم آئے، جو بھی فی الحال وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، مسلح افواج ہے، اس کو مضبوط کیا جائے تاکہ ان کے سربراہ کو کوئی ہٹا بھی نہ سکے اور نہ ہی جو ہے ان کا کوئی اعزاز واپس لے سکے۔ تو بہرحال یہ پیش بندی ہو رہی ہے آنے والے وقت کے لیے، دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک چلتا ہے معاملہ، اور بہرحال یہ ایک بحث مباحثہ جاری ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جناب دونوں جانب سے جو دعوے ہیں متضاد دعوے ہیں، جو تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ یہ جمہوریت پر ایک وار ہے، اور دوسری طرف جو دوسری جماعتیں ہیں جو حکومت میں ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ یہ جمہوریت کا تقاضا ہے کہ چینجز کی جائیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، جو معاملات آگے چلیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ نئی نئی معلومات شیئر کرتے رہیں گے۔ بہرحال تحریک انصاف نے اس کو مسترد کر دیا ہے، اور انشاءاللہ اگلے ولاگ میں اس حوالے سے مزید بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔